अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन पे हमारी कोशिशें, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं उनको खुश व खुरम रखे। हमारी नाज़रीन को, हमारे चाहने वालों को, 41 देखने वालों को, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी गम हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह ताला वो तमाम के तमाम गम जो है वो दूर करे। पाकिस्तान के हक़ के लिए दुआएं करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी मुसीबतें हैं, जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह तमाम अवाम को खुशियों से जो महरूम हैं उनकी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते हैं। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमने कोई ना कोई अच्छी बात आपके साथ, तो जुमातुल मुबारक का दिन है, तो इस मुबारक दिन पे मेरा तमाम लोगों के लिए मोहब्बत का मैसेज है, प्यार का मैसेज है कि एक दूसरे के साथ डिस्कशन जब करें, बड़े हुस्न इखलाक के साथ करें, प्यार के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें। बाज़ औक़ात होता है कि अगर कोई शख्स परेशानी में मुब्तला है, आप उससे मुस्कुरा के बात करते हैं तो वो थोड़ी सी मुस्कुराहट की वजह से उसके चेहरे से परेशानी जो है वो भी छटती हुई नज़र आती है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जब बच्चे आपके साथ मुलाकात करें, उनके साथ भी प्यार से पेश आएँ, बड़ों का अदब करें, और जितने भी आपके जानने वाले हैं, चाहे वो मोहल्लेदार हों, रिश्तेदार हों, उनके साथ सिला रहमी के साथ पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, बड़ों का अदब करें। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि बतौर इंसान हमें जो है एक अच्छा इंसान माशरे के अंदर बढ़ाती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सूरत हाल कुछ वेदर की हमारे शहर में आगे ऐसे ही है कि गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और इस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि इस दफ़ा गर्मी की लहर जो आई शहर फैसलाबाद के अंदर वो काफ़ी लेट आई है। ये गर्मी की लहर जो है वो काफ़ी अर्सा पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा ये लहर बड़ी मुश्किल से फैसलाबाद की तरफ आई है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद बढ़ेगी। अब उसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन आज 24 घंटों के लिए, आइंदा 24 घंटों के लिए वेदर फैसलाबाद का कैसा रहेगा? सियासी तौर पे तो बहुत गर्म है, लेकिन दूसरी सूरत हाल के हवाले से हम महकमा मौसमियात से जानेंगे, और महकमा मौसमियात क्या कहता है वो देखेंगे टुडेज वेदर में। हमारी रिपोर्टर मरियम मौजूद होंगी। फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही जो है फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मौसम गर्म और खुश्क और हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी थमसा गया है। इसके साथ अगर बात करें आज महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 46% है, जबकि हवाएं 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और हवाएं ना चलने की वजह से और उसके साथ साथ सूरज की तपती किरणों की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी गर्म है। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा जो है वो भी होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से खुश्क और गर्म रहेगा, और जो गर्मी की शिद्दत है वो आइंदा दिनों में जो है मजीद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फैसलाबादी जो है इस गर्मी की वजह से परेशान नजर आएंगे। जी, आपने भी बिल्कुल वही बात की मरियम के फैसलाबादी गर्मी को लेके काफ़ी परेशान है, और आने वाले दिनों के अंदर ये गर्मी की लहर जो है ये बढ़ेगी। सन स्ट्रोक्स जो है उनका ख़तरा हो सकता है, हीट वेव आ सकती है, और इसके अलावा जो लोग ज़रा कह लें कि गर्मी से रेजिस्टेंस करते हैं, उनको परेशानी होती है, एलर्जिक होते हैं सनलाइट से, तो उनके लिए भी मसला हो सकता है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। और हाइड्रेट कैसे रखा जाएगा? उसके लिए जनाब वाटर, अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी नेमत है पानी, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि पानी पीने के साथ साथ आप डाइट भी अपनी अच्छी रखें, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके, मुतासर ना हो सके। क्योंकि जब पसीना आता है ना तो इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, नमकियात बहुत सारे आपकी बॉडी से निकलते हैं। तो आप जब अच्छा खाएंगे और अच्छा पिएंगे, उससे आपकी सेहत के ऊपर मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की रिहाई का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, और इसके साथ साथ फैसलाबाद के अंदर भी काफ़ी हलचल जो है वो कल देखने को मिली। अली अफजल शाही
اور بسا صاحب جو ہیں ان کو پکڑا گیا، بار کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ پکڑا گیا پولیس کی طرف سے. بڑی مطلب ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ پیش ہوگی، اور یہ کہنے کو بھی آ رہا ہے کہ وکیلوں کے ساتھ جو ہے اب مسائل جنم لے سکتے ہیں. تو شہر کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا، اس پروٹیسٹ کی وجہ سے ایمبولینسز، اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس تو ایمبولینس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے، گھروں میں موجود ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب پروٹیسٹ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں سے وہ گزر کے کس طرح سے ہاسپٹل انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا ٹاسک جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات پیشنٹ کی طبیعت مزید بھی خراب ہو جاتی ہے. ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم آج جانیں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتے چلو. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عبدالرحمان گجر صاحب موجود ہیں. تو گجر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عزادار حسین صاحب موجود ہیں. عزا بھائی آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور عبدالرحمان سے سٹارٹ کرتے ہیں. عبدالرحمان، یہ جو کل گرفتاریاں ہوئی ہیں نا فیصل آباد کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ علی شاہی کے اوپر پرچہ ابھی تک FIR جو ہے وہ نہیں کٹ ہوئی. بسا صاحب کو سننے میں آیا کہ سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے؟ آخرکار مطلب بسا صاحب کے اوپر FIR ہوئی ہے؟ تھینک یو حنان. دیکھیے سیاسی پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ طبقہ یا کوئی بھی اس میں ہم کہہ لیں کہ مکتبہ فکر اس سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ وکلا ہوں، پولیس ہوں، چاہے عام لوگ ہوں. یہ پچھلے کئی دنوں سے سفر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ پارٹی چیئرمین جو تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کیا گیا، تو اس پر شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا. سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیوں کو پہنچایا گیا. سیم فیصل آباد میں سچویشن کی گئی، اور آج جب پریس کانفرنس کرنے کی ادھر کوشش کی گئی تو بار روم میں بھی جو ہے وہ پولیس گھس آئی. دیکھیے سیکشن 144 امپوز کیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، تو یہ تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وکیل اس سے جو ہے وہ مبرا ہوں گے یا فلاں طبقہ جو ہے اس پہ یہ لاگو نہیں ہوگا، تو ہر ایک پہ لاگو ہے. اب اگر اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی جلسہ نکالتی ہے تو یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا. تو پھر PTI پہ بھی تو وہی اصول چلنے ہیں نا جو مطلب ساری جماعتوں پہ چلتے ہیں، اور جو ماضی میں یہ دوسرے لوگوں پر چلا چکے ہیں. تو دیکھیے بلال اشرف اسرا ادھر پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو انہیں حفاظتی نظر بندی جو کہ 144 میں ہوتی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے آرڈر سے ہو گئی. اس سے پہلے خیال احمد کاسترو کو بھی سینٹر جیل منتقل کیا جا چکا ہے. دیگر اہم شخصیات جو فرق حبیب آج کل جو ہے وہ مل نہیں رہے، ادروائز وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتے. کئی لیڈرشپ ان کی روپوش ہے، گھروں میں ہے یا پھر ادھر ادھر ہو چکی ہے، لیکن کارکنان جو اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں. تو علی افضل شاہی کے بارے میں یہ اطلاعات تھی کہ انہیں چھوڑ دیا گیا کیونکہ کسی بھی FIR میں وہ نامزد نہیں ہے جو بھی FIRs کی گئی. کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر معلوم اور نامعلوم، نامزد اور نامعلوم 5000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں پر FIRs ہوئی ہیں. کیا ان کے نام دیے گئے، جس میں رانا ثناء اللہ خان کے ڈیرے پر جو ہوا، یا اس کے علاوہ یہاں پر PIA کے آفس کے قریب جو ہے وہ بلڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا، یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اس طرح سے مختلف جو FIRs کا انعقاد کیا گیا پچھلے 2 سے 3 روز میں وقتاً فوقتاً. تو اس میں تقریباً 5000 کے قریب کارکنان ہیں. میرا خیال ہے 100 کے قریب ہیں جو ابھی حفاظتی علی شاہی پہ FIR کیوں نہیں؟ حنان یہ تو دیکھیں مطلب پولیس نے کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ FIR ان پر نہیں ہو سکی. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب آج آ جائیں گے؟ حنان 2 چیزیں ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کچھ روز پہلے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا تھا کہ اب یا وہ نہیں یا ہم نہیں. تو یہ بات دیکھیں درست ہے. اس کے بعد یا پھر جی اگر آج عمران خان چھوٹ جاتے ہیں تو پھر تو PDM کی گیم جو ہے وہ اوور ہو جائے گی، کیونکہ پھر ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی بنا پر نیگوسیشن کر سکیں. پھر عمران خان چھوڑتے ہیں تو پھر الیکشن بھی کروانا پڑے گا، اور یہ 101 سے 2 مہینوں میں کروانا پڑے گا. اور جو ہے وہ پنجاب اور مرکز اور KP وغیرہ سبھی میں اپنا صفایا سمجھے نون لیگ یا PDM کی قیادت. کیونکہ دیکھیں حنان ابھی جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں چاہ رہا، ابھی کوئی آئین کوئی قانون نہیں چل رہا. جس پارٹی کے پاس طاقت ہے صرف وہی چل رہا ہے. اور یہ عمران خان نے پچھلے کچھ برسوں میں بتا دیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ان کو آئین قانون کا مسئلہ ہوتا ہے نا،
کسی سے بھی انہوں نے انصاف لینا ہو تو وہ 5-7 ہزار کارکنان اکٹھا کر کے انصاف لے لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے کسی محکمے کے کسی ادارے کے پاس انہیں رکھنا ہی انہیں مشکل پڑا ہوا ہے نا, کہ اتنے دنوں میں ان کو جیل میں رکھنے سے پیچھے دیکھ لیں انٹرنیٹ بند کرنا پڑا, ٹویٹر بند ہے, موبائل سروسز بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ 2-4 دن اور جیل میں نکال جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں ادھر ایسے تاثر ہو رہا ہے کہ کیا ہو جائے گا. دیکھیے کبھی بھی ہمارے ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی نہیں ہوئی کہ کسی سیاسی رہنما کے پکڑنے پر ہو جائے. تحریک لبیک ایک مذہبی جماعت ہے, اتنا کچھ تو تب بھی نہیں ہوا تھا, یہ تو پھر پولیٹیکل جماعت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اداروں پہ, اتنی زیادہ محکموں پہ حاوی ہو چکی ہے کہ اب ان پر قابو پانا یا ان کے کارکنان کو پکڑنا جو ہے وہ ایک طرح سے بڑا مشکل ناممکن ہوا پڑا ہے. یہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جہاں پر ایف آئی آر سی نہیں ہو پا رہی نا کچھ لوگوں کے رشتہ داروں پر, تو یہ رشتہ داری پر جو ہے وہ ملک چل رہا ہے کہ یہاں پر کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہے. کل جو ہے وہ اس صاحب کورٹ کا ریمانڈ دیا ہوا بندہ 14 روزہ ریمانڈ پر, اس کو سپریم کورٹ بلا کر کہتی ہے کہ اس کی گرفتاری غیر قانونی ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس میں کوئی بھی پرائم منسٹر کبھی بھی اپنی سیٹ سے اتر کر جو ہے وہ اپنے گھر نہیں گیا بلکہ وہ جیل میں جاتا ہے, اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ عدالتوں نے اس طرح سے نوٹس لیے ہوں. دیکھیں پھر تو اگر سب کچھ بڑی کورٹس نے کرنا ہے تو پھر چھوٹی کورٹس کے جو ہے وہ حکم بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے. دیکھیے اس کی میں ایک بات بتاتا ہوں, ISPR کی ٹویٹ ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے. اس صاحب کورٹ نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیتے ہوئے 14 روزہ ریمانڈ دیا. ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ طریقہ کار درست نہیں ہے, جو عدالت میں پکڑا گیا تو اس کی وجہ سے IG کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جا چکا ہے, جو روٹین کی کارروائی ہوتی ہے. اب اسی گرفتاری کو سپریم کورٹ جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے رہی ہے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن تو وہی ہے, چیزیں تو وہی ہے, یہ تفریق کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی چیز کو, ایک ہی اینگل کو کچھ لوگ اور طرح سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اور طرح سے دیکھتے ہیں. پھر جس طرح سے نون لیگ کی قیادت نے اعلیٰ عدلیہ پر حملے کیے ہیں, یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اس سے بہت کم سمجھ لیں باتیں تو طلال چودھری نے کی تو وہ توہین عدالت ہو گئی, نہال ہاشمی نے کی توہین عدالت ہو گئی, یا دانیال عزیز نے کی توہین عدالت ہو گئی. اب اس سے کہیں سلسلہ بڑھ چکا ہے, جو رانا ثناء اللہ خان کہہ چکے ہیں, یا مریم نواز کہہ چکی ہیں, مریم اورنگزیب کہہ چکے ہیں, مطلب وہ باتیں جو ہم ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے, یہ چیزیں جو ہے وہ اب ہو رہی ہیں. تو یہ اب اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اس میں دوسری جانب ڈالر جو آج تھوڑا نیچے آیا ہے 12 روپے, لیکن کل ہم نے دیکھا بڑھتا ہوا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 500-700 پوائنٹ گری ہے. ملکی معیشت کا جو ہے وہ سوا ستیاناس ہو چکا ہے. IMF ڈیل جو اس وجہ سے شاید وہ دوبارہ سے جو آگے بڑھ جائے, مہنگائی 50% پہ پہنچ چکی ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پولیٹیکل لوگ بیٹھ کر الیکشن ایک دن کروانے پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو پا رہے. پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو, یا جس پر سیاسی لوگ کم از کم نون لیگ PDM یا PTI کہہ لیں کہ ان لوگوں کا اتفاق ہو کہ یہ اس کو ہم فیصلہ سونپتے ہیں تو اس کا فیصلہ جو وہ سبھی کے لیے قابل قبول ہوگا. کوئی ادارہ کوئی فرد قابل قبول اب نہیں رہا. بالکل ٹھیک کہا. عزدار حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. عزدار بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ ایمبولینس اگر آتی ہے ایمبولینس کو تو گزرنے دیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو, لواحقین کو گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی مشکلات پیش آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہاسپٹل کی انتظامیہ, جو ساز و سامان بھی تو منتقل ہونا ہوتا ہے نا, میڈیسنز جانی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, دیگر چیزیں بھی جانی ہوتی ہیں, آکسیجن سلنڈرز, گیسز, ان کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن رہی ہوں یہ چیزیں. اچھا حنان, میں جو صحت کے حوالے سے بات میں کروں گا, جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ کل علی افضل شاہی یا جو سابق صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار جی بلال اشرف بسرا, ان کی گرفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی اور انہیں جیل میں بقول ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق انہیں جو وہاں پہ منتقل کر دیا ہے. میں تقریباً 2010-11 سے بھی کورٹ رپورٹنگ بھی کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی 12-13 سال میں پہلی دفعہ یہ وقوع دیکھ رہا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار میں داخل ہوئی ہے, اور اس کے بعد وکلا کا جو رد عمل کل دیکھنے میں نظر آیا. تمام پنجاب بار کونسل جمع ہوئے اور جو انتظامیہ ہے وہ جمع ہوئی وہاں پہ, اور اس وقت وکلا کا جو ہے مرال میں سمجھتا ہوں وہ ڈاؤن ہوا ہے. آج 11 بجے کے قریب انہوں نے اجلاس جنرل ہاؤس کا جو ہے بلایا ہوا ہے وکلا برادری نے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اب وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو جو آپ پروٹیسٹ کی بات کر رہے تھے, تو پروٹیسٹ کے والے سے ہم نے دیکھا ایک ضلع کونسل اور ایک ڈی ٹیپ کالونی, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 جگہ اور تھی جہاں پہ ہمیں احتجاج ہوتا ہوا نظر آیا.
اور وہاں پہ پولیس نے شیلنگ بھی کی اور لاٹھی چارج بھی ہوا، اور جو ورکر تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے پولیس کے بھی اوپر حملہ کیا، پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے، پی ٹی آئی ورکر بھی جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو مگر آج میں جب فیصل آباد کے لیے ڈیوٹی پہ آ رہا تھا تو مجھے موٹر وے کے نزدیک کنٹینر لگے ہوئے نظر آئے۔ اس کا مقصد ہے کہ کنٹینر لگا کے راستے کو روکا گیا ہے، جو کہ موٹر وے کو راستہ جاتا ہے لاہور یا اسلام آباد کو جو راستے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب مزید آگے آیا ہوں تو نڑ والا جو چوک ہے یہاں پہ بھی انہوں نے بیریئر وغیرہ لگا کے راستے کو روکا ہوا ہے آج پولیس نے نا۔ آج سیکورٹی کافی گزشتہ دنوں کے حوالے سے اگر بات کروں، کیونکہ ہم سارا دن فیلڈ میں پھرتے ہیں دیکھتے ہیں، گزشتہ دنوں کی نسبت آج مجھے جو ہے سیکورٹی بڑی ہائی الرٹ نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد سیکورٹی جو مزید ہائی الرٹ ہوئی ہے۔ تو جو تصادم پچھلے دنوں ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اگر فیصل آباد میں بات کی جائے، الائڈ اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں جو تھے وہ زخمی رپورٹ ہوئے، اور ان میں فیصل آباد میں اگر پولیس ملازمین کے حوالے سے بات کی جائے جس میں ایس ایچ او حضرات تھے، اے ایس آئی، ایس آئی، کانسٹیبل کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، تو 28 اور 38 کے قریب یا 40 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ زخمی افراد جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے الائڈ اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں، اور اس میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ پولیس ملازمین کی تھی۔ 15 ایک دن آئے ہیں، 10 ایک دن آئے، یعنی کہ 25 جو تھے وہ پولیس ملازمین زخمی ہو گئے آئے ہیں، اور 13 جو تھے وہ پی ٹی آئی کارکن زخمی ہو کے آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جنرل اسپتال سمن آباد کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ بھی 6 کے قریب پی ٹی آئی کارکن جو تھے وہ زخمی ہو کے وہاں پہ رپورٹ ہوئے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا گیا جس کے نتیجے میں ہم زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی ایم ایس سے جب میری بات ہوئی، متعلقہ اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا نام چھپایا اس لیے ہے کہ ہم اگر اپنا ایڈریس بتائیں گے کہ ہم فلاں جگہ کے رہائشی ہیں، پوری ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے نا کہ کس نتیجے میں آپ زخمی ہوئے، اور اس کا ایم ایل سی کٹتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنا نام پتہ بتا دیا، ایڈریس بتا دیا، تو پولیس ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم راستے میں جا رہے تھے اور ہمیں چوٹ وغیرہ لگی ہے، تو اچھا اس کام میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائی، اور دیکھیں لوگ سمجھدار سیانے ہیں ہو گئے، نا، سیانے ہو گئے۔ اچھا انہوں نے پھر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لی ہے۔ دوسری جانب جب یہ ساری صورتحال جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس سے تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ایک میسج واٹس ایپ میسج جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا جی ہائی الرٹ، اس کے آگے کچھ بھی انہوں نے کوئی الفاظ وغیرہ مینشن وغیرہ نہیں کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، مزید جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے ایک میسج جو تھا وہ ایم ایس صاحبان کو موصول ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک اسٹاف کی ڈیوٹی جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے، اور جو میڈیسن ہے اس کی موجودگی کو جو ہے یقینی بنایا جائے، اور اس سمیت دیگر جو انتظامات جو کہ ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں کی صورتحال میں کرنے ہوتے ہیں تو وہ ہسپتالوں میں جو موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کل پرسوں کے حوالے سے اگر بات کروں تو وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہیں پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب، وہ روزانہ صبح 8 بجے میٹنگ کرتے ہیں، پھر صبح 9:30 بجے کے بعد ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی سٹاف نرسیں ہیں جو کہ تینوں شفٹوں میں کام کر رہی ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جائیں گی، وہ ڈیوٹی پہ ہی موجود رہیں گی، اور وہ اپنے ہاسٹل جو کہ ہاسپٹل میں بنے ہوئے ہیں، ہاسٹل نرسز ہاسٹل، وہاں پہ ہی وہ تینوں شفٹوں میں رہیں گی۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت بھی کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اس کے لیے مشکلات درپیش نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اگر الائڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو الائڈ میں میڈیکل کے 3 یونٹ کام کر رہے ہیں، اس طرح اگر ان کی ایمرجنسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ ایک میڈیکل یونٹ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا، اگلے دن دوسرا دے گا، اور تیسرے دن تیسرا میڈیکل یونٹ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا۔ اسی طرح اگر سرجیکل کے حوالے سے بات کی جائے تو سرجیکل کے بھی 3 جو وہاں پہ وارڈ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح ترتیب طرح جو ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ڈی ایچ کیو میں 2 وارڈ بنے ہوئے ہیں۔ اب ڈی ایچ کیو کے دونوں وارڈ جو تھے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے ایک ایک کر کے ڈیوٹی نہیں دینی، دونوں یونٹس کے ڈاکٹر اکٹھے جو ہیں وہ ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی دیں گے، اور جو پروفیسر حضرات ہیں وہ وہاں پہ وارڈ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں صورتحال ابھی تک کچھ ایسی نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ جی اتنے زخمی آ گئے اور حالات سنبھالنا جو تھے وہ کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، اس طرح کی صورتحال نہیں رہی۔ تقریباً اب تک میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 38 زخمی جو ہے وہ فیصل آباد کے الائڈ اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ تعداد ہے، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 3 درجن کے قریب جو ہے وہ افراد زخمی ہو کے آئے ہیں۔ اتنے تو ویسے بھی روڈ ایکسیڈنٹ کے باعث اور ویسے بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں بھی اتنے افراد رپورٹ ہو کے جو ہے وہ ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7-8 بازار جو ہیں وہ فیصل آباد کے بند پڑے ہوئے ہیں، شہری خریداری کے لیے باہر نہیں نکل رہے۔
جب وہ باہر نکلیں گے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی تو روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, افراد جو ہے وہ زخمی ہو کے بھی آئیں گے. تو دوسرے جو ایکسیڈنٹ ہے وہ کنٹرول ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں یا پولیس ملازمین جو ہیں وہ جھڑپوں کے درمیان زخمی ہو کے وہاں پہ گئے. اب صورتحال کیا انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے, کیونکہ دیکھیں مختلف ادویات کے حوالے سے یا مختلف ہسپتال کا نظام چلانے کے حوالے سے ایک ہوتی ہے سینٹرل پرچیز, اور وہ سرکار کی جانب سے سال میں ایک بار کی جاتی ہے, اور اس کی جو میڈیسن ہے وہ پہنچا دی جاتی ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جتنے بھی جان بچانے والی ادویات ہیں یا سرجیکل جو آئٹمز ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں مین سٹوروں میں. تو مین سٹوروں سے جو وہ وافر مقدار میں ادویات جو کہ میڈیسن فارمیسیاں بنی ہوتی ہیں ایمرجنسی وارڈ میں, تو وہاں پہ منتقل کر دی گئی ہیں, تاکہ اگر مریضوں کی تعداد یا زخمیوں کی تعداد یا کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر جو افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو انہیں جو ہے کنٹرول کیا جا سکے, انہیں جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح اب صورتحال جو ہے وہ اس وقت اگر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ عبد الرحمان موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عبد الرحمان, اب نیکسٹ سینیریو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حنان دیکھیے, بظاہر تو یہ پی ڈی ایم کی جو ہے وہ گیم اوور دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اس میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ روز یا جو کچھ پچھلے ایک سال سے ہو رہا ہے, جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم جیل میں جاتا ہے لیکن یہ ایک سال میں نہیں جا رہا, اس کے گھر میں پولیس جاتی ہے, آگے سے جو ہے وہ بڑا جو ہے سخت رجسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. پہلے اسلام آباد میں ہوا ہے, پھر لاہور میں ہوا ہے, پہلے ان کی حکومت تھی پنجاب میں, پھر اس کے بعد حکومت نہیں بھی رہی تو انہیں پکڑنا جو ہے مشکل ہوا. تو ابھی جو ہے وہ ایک طرح سے ٹریپ میں لا کے پکڑا گیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جس پر توہین عدالت بھی لگی ہوئی ہے, وہاں سے پکڑنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے کہ ان پر جو 200 کے قریب مقدمات ہیں, اب فرد جرم کیسے عائد کی جائے گی اگر ایک بندہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا, پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی ضمانت لے کے چلا جاتا ہے, تو اس پر کیس کب تک چلائے جائیں گے؟ ایک سال میں کوئی بھی کیس جو ہے وہ میچور نہیں ہو سکا. توشہ خانہ کیس کی فرد جرم عائد ہونی ہے, مطلب کیا ایسا طریقہ ہوگا کہ ایک بڑے لیڈر کو جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں لایا جائے؟ پھر یہ مثال جو ہے وہ صرف ایک پہ نہیں ہوگی. اگر یہ ایسے ہو جاتا ہے, عمران خان آج چھوٹ جاتے ہیں, فرض کریں باہر آ جاتے ہیں, ضمانتوں پہ اپلائی ہو جاتا ہے, حکومت بن جاتی ہے, تو کل کو یہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر بھی کرے گا. میاں نواز شریف بڑے پاپولر ماضی میں رہے ہیں, ابھی حکومت جو ہے وہ ان کی بنی ہوئی ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولیرٹی ہے, لیکن پھر بھی جی ٹی روڈ پر سمجھا جاتا ہے کہ ان کا ہمیشہ ہولڈ رہا ہے, تو وہ بھی اپنے مقدمات میں ایسے کریں گے تو پھر ان لوگوں کو قانونی شکنجے میں یا ان کے شکنجے میں لانا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں یہ ہفتہ یا کچھ دن جو ہے وہ ایک طرح سے یہ مثال بنائے جائیں گے کہ کیا یہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی یا جتھوں کی حکمرانی ہوگی, یہ طے ہو جائے گا ان 2-4 روز میں. اور یہ اس میں دیکھیں تمام ادارے بھی انوالو ہیں. یہ ایک طرح سے جو پاکستانی ایلیٹ ہے نا, ان کی آپسی دڑوں کی لڑائی ہے سامنے آئی ہے, جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی اس طرح سے کھل کر کہ جو ہے وہ مطلب عدالتیں تقسیم ہو گئیں, اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹس سے تقسیم ہو گئے, فورسز تقسیم ہو گئیں, ہر ایک کی ہمدردیاں جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ ہیں کچھ اس کے ساتھ ہیں. ملکی حالات دیکھ لیں, اتنے دنوں سے انٹرنیٹ سروسز بند ہے, اتنے دنوں سے لوگ کہیں آ جا نہیں پا رہے. جیسے عزادار بتا رہے تھے کہ یہاں پر موٹر ویز کو کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, سول ہسپتال کو آپ جائیں تو ایک راستے پر جو کنٹینرز لگے ہوئے ہیں دوسرے راستے سے گھوم کے جانا پڑے گا. احتجاج ہوتا نہیں ہے اور پولیس یوں نظر آ رہی ہے. وکلا کے ساتھ جو لڑائی جس طرح سے مول لی گئی ہے, اب یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر پولیس سیکورٹی فورسز فلیگ مارچ کر رہے ہیں. آج فیصل آباد میں, گزشتہ روز اسلام آباد میں, لاہور میں کیا گیا. تو کیا اس کا امپیکٹ اتنا پڑے گا؟ کیونکہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کی جانب سے یا پی ٹی اے کی جانب سے یہ کال بھی دی گئی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کریں گے پورے ملک میں. تو حنان دیکھیں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے گا؟ فرض کریں کہ آپ فیصل آباد میں 10,000 بندہ گرفتار کر لیتے ہیں, پھر بھی اگر احتجاج جاری رہتا ہے تو یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے یہ کتنے دنوں تک برقرار رکھی جا سکتی ہے نا؟ یہ ایک ہفتے میں دیکھیے, ایک ہفتے سے زائد اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے.
جو مطلب تناؤ رہتا ہے، پولیس فورسز سڑکوں پر رہتی ہے، سیکورٹی فورسز، فوج، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ملک اس طرح چل نہیں سکتے. سوڈان کی مثال دیکھ لیں، کسی بھی اور ملک کی مثال دیکھ لیں کہ جہاں پر لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو پھر جو ان کی اکانومی ہے نا وہ بھی نہیں چل پا رہی ہوتی، اور ان کے کسی بھی ملک کے ساتھ معاہدے بھی نہیں چل پا رہے ہوتے. جو حکومت سب سے زیادہ توانائیاں اپنے انٹرنل میٹرز پر اگر لگا دے تو پھر وہ ایکسٹرنل میٹرز کو کیسے حل کرے گی؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کو ایکسٹرنلی کن خطرات کا سامنا ہے؟ ڈیفالٹ سے بچنا ہے، انڈیا ان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اس سے بچنا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی ایکسپورٹ امپورٹ کے میٹرز بنے ہوئے ہیں اس سے بچنا ہے. پھر IMF کے ساتھ ڈیلز کرنی ہے، دوست ممالک کے ساتھ ڈیلز کرنی ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت ہے، پھر ان کی ڈیلز ہوگی. اگر اس طرح کی کمزور حکومت کا مینڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعظم لے کر کہیں جاتے ہیں، جن کے اپنے ملک میں اس طرح کی سیاسی افراتفری ہے، جن کے اپنے ملک میں تمام ادارے جو ہے وہ تقسیم شدہ مل رہے ہیں، پھر ایسے ماحول میں نہ تو IMF ان پہ ٹرسٹ کرے گی، نہ دوست ممالک کریں گے، نہ ہی ان کا یہ اندازہ ہے کہ یہ کتنے دن ٹک پائیں گے. دیکھیں قانون یا آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو قانون کے پاس یا آئین کے پاس یا کسی کے پاس جو کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی منہ سے آگ تو نہیں نکالنی نا کہ اگلا بندہ جلا دینا. ایک تقدس ہوتا ہے، ایک چیز کا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ آرڈر آ گیا، اب اس کے آگے سب کچھ ختم ہو جانا ہے. جب یہ چیزیں چیلنج ہو جاتی ہیں، جب کسی کی اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے اور وہ اتنے تگڑے انداز میں چیلنج ہو کہ اس کو اپنی جو ہے وہ اپنا فیصلہ وہ ریورس کرنا پڑے، تو پھر اس کے بعد جو اس کو دوسری ٹرم ہم کہتے ہیں کہ انارکی پھیل گئی نا وہاں پر، جو ہے وہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتا ہے. اور یہ پاکستان میں ماضی میں جب بھی ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ غیر جمہوری کتیں آ جاتی ہیں، مارشاء اللہ لگ جاتا ہے. تو ابھی دیکھ لیں اگر یہ پولیٹیکل لوگ اپنا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، جس کی اب امید بہت کم رہ گئی ہے، کیونکہ PTI کے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو اس میں شاید کہیں نہ کہیں اگست یا سپتمبر میں جنرل الیکشنز کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہو گئی تھی. تو صرف عمران خان تھے جو چاہتے تھے کہ انتخابات مئی میں ہی ہوں. اگر مئی میں نہیں ہوتے تو یہ مئی میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں، جولائی میں انتخابات ہو جائیں. تو آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات سبوتاج کیے جائیں؟ کوئی بھی ایسے دیکھیں یہ ساری گرفتاریاں نہیں ہونی تھی اگر مذاکرات ہو جاتے کہ جولائی میں یا اگست میں یا سپتمبر میں انتخابات ہو جائیں، پھر تو یہ سارا رولا نہیں بننا تھا. اور ویسے یہ سارا رولا تب بھی نہیں بننا تھا اگر یہ پنجاب حکومت اور KP کی حکومت ہوتی. تو آخر اس ملک میں کچھ فورسز ایسی ہیں یا قوتیں ایسی ہیں جو امن نہیں چاہتی، جبکہ دوسری جانب جو PTI کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست محاذرائی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. اگر عمران خان پچھلے 9 اپریل میں گھر بیٹھ جاتے، جیل میں چلے جاتے تو پھر ان کی سیاست بھی ختم ہو جاتی. یہ محاذرائی ہے جس نے اس کی سیاست بھی بچائی ہوئی ہے، اس کو پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈرز بھی بنایا ہوا ہے، جو کہ جیل میں جانے کے باوجود سب سے جو ہے وہ طاقتور بنا ہوا. تو ان حالات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ابھی یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی نا کسی کے بھی. دیکھیں کسی بھی پر اگر اعتماد ہو، چیئرمین سینٹ بڑا سمجھے جاتے ہیں کہ یہاں پر وہ بڑی اچھی شخصیت ہے، ان کے روابط ہیں، اور اگر کوئی وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. کیونکہ عمران خان بھی ماضی میں ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، انہوں نے چیئرمین بنوایا تھا گیلانی کے مقابلے میں، تو وہ بڑی ایک اچھی شخصیت ہے. وہ مذاکرات نہیں کروا سکے. جماعت اسلامی نے مذاکرات کی حامی بری، وہ مذاکرات نہیں ہو سکے. عدالت نے انہیں کہا کہ مذاکرات کر لے سنجیدہ، وہ یہ نہیں کر سکے. تو پھر جو سیاسی پارٹیز اپنے مذاکرات خود سے نہیں کر پاتی، اسمبلی میں جو اب ایک بڑی پارٹی جس کا یہ خیال ہے کہ پورے ملک میں اس کا سٹیک ہے، اس کی موجودگی نہ ہو، راجہ ریاض جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوں، تو اس اسمبلی کی جو ہے وہ اس طرح سے حیثیت بھی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھی قانون پاس کرتے ہیں. اور ابھی اس میں قانون پاس نہیں ہوتا، عدالت اٹھا کے جو ہے وہ اس کو پھینک دیتی ہے کہ یہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ کام چلانا حنان بالکل بھی ممکن نہیں ہے. یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا. ویسے تو ہم یہ بات ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزرا ہے، لیکن ابھی یہ نازک دور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی ادارے کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی کمٹمنٹس سامنے نہیں آ رہی ہوتی، اور جس میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یا جو اپنی دیکھیں عمران خان کی لڑائی کیا ہے بیسیکلی. لڑائی تو یہی ہے نا کہ ان کی حکومت کیوں ختم کی گئی ہے، ان کو حکومت میں کیوں نہیں لایا جا رہا، یا الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں. ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ PDM جو ہے وہ 1 سال سے کیوں حکومت میں ہے، یا اگلے کچھ مہینے کیوں یہ حکومت میں معاملات رہنا تو پھر چاہتی ہے. یہی ساری ضد ہی حکومت کی ہے بس. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اظہر صاحب آپ کیا کہیں گے جو آنے والی صورتحال ہے، اگر خاص طور پہ بار کے حوالے سے میں گفتگو کروں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آپ سے، لیکن بریک کے بعد. تو چھوٹی سی یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. عزادار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عزادار بھائی، بریک سے پہلے بھی میں آپ سے جو اب وکلا ہیں ان کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے پوچھ رہا تھا، نیکسٹ لاہے عمل ان کا کیا ہوگا کل کے واقعے کے جیسے بعد؟ ہم اب بریک میں جانے کے دوران بات کر رہے تھے وکلا کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 11 12 13 سال میں نے پہلی دفعہ حملہ ہوتے دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار سے پولیس پکڑ کے لے کے گئی ہے اور انتظامی عہدیداران کو پکڑ کے لے کے گئی ہے. کوئی عام وکیلوں کو نہیں پکڑا کہ عام وکیلوں کو پکڑ کے جو ہے وہ پولیس والے لے گئے ہیں. جس طرح ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ فیصل آباد کے سول اور سیشن عدالتوں میں جب ملزمان پیش کیے جاتے ہیں تو کچھ ملزمان ایسے ہوتے ہیں جو دیگر تھانوں کی پولیس کو بھی مطلوب ہوتے ہیں. اب ان کی ضمانت لگی ہوتی ہے، اب پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوگی اور ہم نے اسے یہاں سے گرفتار کر لینا ہے. اچھا، پولیس سے زیادہ جو مدعی ہوتا ہے وہ زیادہ چست ہوتا ہے. وہ عدالت میں بتا رہا ہوتا ہے پولیس والوں کا جی اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، جی اب ضمانت خارج ہو گئی ہے یا عدالت نے اس کی ضمانت منظور کر لی ہے، جو کچھ بھی ہے. جیسے اس کی عدالت سے ضمانت منظور ہوتی ہے وہ باہر نکلتا ہے تو پولیس والے جو ہے اسے پکڑتے ہیں اور احاطہ عدالت سے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عدالتوں کی باؤنڈری وال ہے وہاں سے ہم نے کئی دفعہ ملزمان کو پولیس پکڑ کے لے کر جاتے ہوئے دیکھی ہے کہ پولیس والوں نے ملزمان کو پکڑا ہے اور باہر لے گئے ہیں. باہر ان کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے روڈ پہ، گاڑی میں بٹھایا ملزمان کو لے کے چلے گئے ہیں. وکلا نے کئی دفعہ کوشش کی ہے روکنے کی مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. مگر کبھی کسی وکیل کو ہم نے آج تک گرفتار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پولیس کو گرفتار کیا اور پولیس لے کے چلی گئی ہے. مگر رات کو جو وقوع ہوا ہے کہ پولیس سابق جو صدر رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار انہیں گرفتار کیا ہے اور اس سمیت بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ جو سیکٹری ہیں رانا بابر وہ زخمی ہوئے ہیں. تو اس سمیت دیگر وہاں پہ جو لیڈرشپ موجود تھی انہیں جو ہے وہ اس وقت جو تھا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ڈسٹرکٹ بار میں داخل ہوئے ہیں جہاں پہ پریس کانفرنس کیانی حال میں ہو رہی ہوگی یا قائد اعظم حال میں ہو رہی ہوگی، جہاں پہ بھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہاں سے وہ پکڑ کے عہدیداران کو جو ہے وہ ساتھ لے کے گئے ہیں. 11 بجے کا آج ٹائم دیا ہوا ہے. دیکھیں اس کے بعد فیصل آباد کی اگر وکلا کے حوالے سے بات کی جائے تقریباً 5000 کے قریب وکلا اس وقت فیصل آباد کے رجسٹرڈ ہیں. جو وکلا روزانہ کی بنیاد پہ پریکٹس کے حوالے سے آ رہے ہیں اگر ان کی تعداد کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً 1000 1500 2000 کے قریب وکلا نا ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ پریکٹس کے حوالے سے فیصل آباد کی عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں. اچھا، کچھ اس میں جو ہے مشہور وکیل بھی ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب جو اجلاس یہ ہوگا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وکلا کی کتنی تعداد جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. اگر تو وکلا کی ایک بڑی تعداد باہر نکلتی ہے پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وکلا جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے. اگر تعداد نکلتی ہے، اگر وکلا کی تعداد نہیں نکلتی تو پھر اس کا کوئی اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. دیکھیں اب وکلا جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کا حصہ بن چکے ہیں. کوئی جماعت اسلامی سے ہے، کوئی مسلم لیگ نون سے ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی تحریک لبیک سے ہے، کوئی پی ٹی آئی سے ہے. اب جو میں اس وقت موجودہ رانا شاہد منیر ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کی پارٹی سے منتخب کروائے گئے ہیں. اب جو موجودہ سیکٹری ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کے ہیں جی. اسی طرح ہمارے دیگر عہدیداران جو ہیں وہ مختلف جماعتوں سے وابستہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وکلا ہیں کیا وہ گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں یا وہ اپنی بار کی عزت کو بچانے کے لیے صدر سیکٹری جو نون لیگ کا ہے یا جو کوئی پی ٹی تحریک اس کا پیپلز پارٹی کا ہے تمام یکجا ہوتے ہیں، یا پھر وہ علیحدہ علیحدہ کہ جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، کل کو ہم نے بھی ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ لینا ہے. تو آج اس کے پیچھے تو عزیزہ صاحب کافی بندے ہیں آلریڈی، جیسے رانا معظم جو ہیں وہ رانا شہریار کے ساتھ موجود تھے، فاروق ڈوگر کے حوالے سے بھی بات ہوتی. لونا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں، وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں. بسرا صاحب بھی ادھر ہیں. شاہد منیر کا آپ نے آلریڈی بتا دیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردیاں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جاوید اوان وہ تو نظر ہی رانا ثناء اللہ کے ساتھ وہ تو خاصم خاص ہیں. اس میں دیگر وکلا جو فیصل آباد کے ہیں رانا بابر نے بھی نون لیگ کے ووٹ لیے. دیکھیں نون لیگ کے ووٹ اسے اس طرح ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کچھ دوستوں کی شخصیت بھی ہوتی ہے، کچھ اپنی ذاتی سلام دعا بھی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وکلا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ دیتے بھی ہیں. اب آپ کوئی اگر کوریج کریں نا الیکشن جب وکلا کے جب الیکشن ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے اس سے پہلے آپ کوئی بھی ایک ان کا جو دوپہر کے ٹائم وہ ظہرانہ دیتے ہیں وکلا کے اعزاز میں، آپ ایک بھی کور کر لیں تو آپ کو وہاں پہ 3000 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ 2500 سے 3000 وکلا آپ کو نظر آئے گا. اچھا گیدرنگ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار کمال ان کی سیٹ پکی ہے. اچھا پھر وہ دوسرے کسی امیدوار کا جو ہے وہ ظہرانہ اس کے جانب سے دیا جائے گا تو وہاں پہ بھی تقریباً بندوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کمال ہے یہ سیٹ لے لے گا. مگر دیکھیں
سیاسی پارٹیوں سے وابستگی اور ہے، مگر وکلا جو ایک کمیونٹی ہے، جو ان کا کالا کوٹ ہے، اس کا تقدس اور چیز ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وکلا اپنے کالے کوٹ کا جو تقدس ہے اسے بحال کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ میں جب صبح آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ سی پی او آفس کے باہر کی دیکھیں، جو سی پی او آفس ہے وہ جو کچہری ہے اس ایریا میں واقع ہے۔ اب سی پی او آفس کی بلڈنگ اگر خدا نہ خواستہ اگر وکلا جو ہے اشتعال میں آتے ہیں تو سی پی او آفس میں بیٹھا جو عملہ ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے، اکثر کیوں بلکہ کئی دفعہ ہم نے رپورٹنگ بھی سلسلے میں کی ہے کہ جب وکلا نے حملہ کیا ہے سی پی او آفس میں تو جب پتہ چلتا ہے کہ جی حالات جو ہے کشیدہ ہیں تو سی پی او فیصل آباد جو بھی رہے ہوں وہ پولیس لائن میں بیٹھ کے وہاں پہ اپنا بیٹھ کے نظام چلاتے ہیں، وہ کبھی بھی سی پی او آفس میں نہیں بیٹھے۔ اور اب اقبال اسٹیڈیم کے نزدیک سی پی او آفس بن رہا ہے نیا، اس کی میرے خیال میں شاید وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں سے نکل کے سائڈ پہ جائیں گے تو اس طرح پہلے ڈی سی اور اے سی اسی وجہ سے نکلے، ہاں کہ آئے روز جو کشیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ سی پی او آفس کے باہر تو مجھے آج پولیس نظر نہیں آئی۔ آر پی او آفس کے باہر مجھے پولیس کی گاڑیاں بھی نظر آئی ہیں، ڈولفن فورس کے بھی اہلکار نظر آئے ہیں، اور پولیس اہلکار جو ڈنڈا بردار ہیں وہ بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ مجھے نظر آئے ہیں۔ اب ان کے درمیان آج کشیدگی کے امکانات ہیں، اگر تو کچھ وکلا اور کچھ پولیس انتظامیہ یا کچھ ایسے افراد جو کہ ان کے مابین پیچ اپ کروا دیں، کچھ بات کسی موضوع کے اوپر ہو جائے تو پھر تو شاید کہ وکلا شاید میں بھی اول تو امکان نظر نہیں آ رہے کہ وکلا آج اپنا احتجاج یا اپنا لاہ عمل جو بھی ان کا اجلاس میں اب تھوڑی دیر کے بعد بتایا جائے گا تو اس سے شاید پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو پھر وکلا کی جانب سے ہے وہ جو اعلان کیا جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے وکلا جو ہے باہر نکلتے ہیں اور کتنا وکلا کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو اگر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے اسے کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ اب جیسے آپ نے کہا کہ 11 بجے کا ٹائم ہے، 11 بجے تو پھر بہت سارے اداروں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی لاہے عمل بنانا ہے۔ دیکھیں جیسے ابھی عبدالرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ فلیگ مارچ بھی جو ہے کیا گیا ہے جی فیصل آباد کی سڑکوں پہ جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے شاید، تو یہ ایک میسج ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے حوالے سے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر فیصل آباد کے پی ٹی آئی کارکنان نے جو احتجاج کیا وہ کن مقامات پہ کیا، وہ میں نے آپ کو اس کی نشاندہی کی کہ ضلع کونسل چوک، جی ٹی ایس چوک کیا گیا، ڈی ٹیپ پل پہ احتجاج کیا گیا، یا خیال کاستروں کی جانب سے جو غلام محمد آباد کا ایک مخصوص چوک ہے وہاں پہ احتجاج کیا گیا۔ اس طرح یہ ایک الائڈ موڈ 4 سے 5 مقامات ایسے تھے جہاں پہ فیصل آباد کے پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج کیا۔ اور تعداد کے حوالے سے بات کی جائے ضلع کونسل میں نے جو ان کا مرکزی احتجاج وہاں پہ ضلع کونسل چوک میں کیا گیا، میں نے وہاں پہ جب تعداد دیکھی تو میں نے پہلے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا 1000-1500 آدمی ہے صحافیوں سے، انہوں نے کہا کمال کر دے تو بھائی جی 200-300 بندہ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں یار زیادہ ہوگا۔ دیکھیں ایم پی اے ایم این اے جو کہ امیدوار ہیں ٹکٹ کے یا جو سابقہ ایم پی ایم این اے رہ چکے ہیں وہ اگر 100-200 بندہ بھی لے کے آئے اپنے ساتھ تو 5-6 امیدوار تو ہوں گے، تو میں نے کہا 500-600 تو ویسے ہی یار وہاں پہ کم از کم بندہ ہوگا۔ مگر جب میں باہر گیا ہوں تو تقریباً وہی راؤنڈ اباؤٹ کو 300 کے قریب لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں، 300 سے اوپر یا 300 سے نیچے وہ فگر وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے امیدوار ہیں وہی پھر 5-5 بندے ساتھ لے کے، ہاں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ تقریباً وہی مجھے جو تعداد جو ہے وہ ان کی نظر آئی۔ بندے خود سے آ رہے ہیں، کوئی امیدوار نہیں لے کے آ رہا۔ کاسٹرو پکڑا گیا وہ گیلا تھا، فرق حبیب سامنے نہیں آ رہا، باقی جتنے کارکن ہیں۔ اچھا میرا یہاں پہ سوال ہے، اگر خیال کاسٹرو پکڑا گیا تو اس وقت اس کے کارکن کہاں تھے؟ 2-4 تو ہوتے ہی ہیں، ایک صاحب کا ایم پی اے رہ چکا ہو، دیکھیں ایک عام آدمی بھی جا رہا ہو نا تو اس کے ساتھ 2-3 افراد تو لازمی ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس میں نا کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کارکن نظر نہیں آئے، اور وہ آرام بھی لگائی جاتی ہے نا راستے میں جاتے پی ٹی آئی کارکن جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایم پی ایم این ایز کے کہنے کے بغیر خود آتے ہیں، ان کی کوئی اس میں ایم پی ایم این اے کی ورتھ نہیں ہے۔ دیکھیں جو 9 اپریل کا بڑا مشہور جو احتجاج ہے ان کا، جہاں پہ 8 بازار سمیت سارے وہ کارکن خود آئے تھے، ابھی بھی جو ضلع کونسل میں یا کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہے وہ خود سے آتے ہیں۔ لیڈرشپ دیکھیں ان کی چھپی ہوئی ہے، یا تو وہ فیصل آباد میں نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو وہ سامنے نہیں آتی۔ کارکنان پی ٹی اے کا از خود احتجاج کرتا، اور یہاں پر جتنا بھی ملیٹنٹ پروٹیسٹ ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور آگے ان کو نہ تو لیڈ کرنے والا کوئی تھا اور نہ ان کو کوئی روکنے والا تھا۔ اگر میچور لوگ ان کو لیڈ کرتے یا ان کو روکتے تو شاید اس طرح سے ملیٹنٹ پروٹیسٹ دیکھنے میں نہ آتا، لیکن کیونکہ سارے نوجوان لوگ ہیں
جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یا بالکل ہی جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، تو ان کی جہاں دل کرتا ہے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، جو ان کو سیکریفائس کرنا پڑتا وہ بھی کرتے ہیں، جو جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا گولیاں کھائی ہیں تو اس میں دیکھیں آپ کتنے میچور لوگ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک پی ٹی اے کی کامیابی بھی ہے، اور ان کے لیے یہی بات جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت بھی بنی ہوئی ہے کہ اب کس طرح سے سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو معاملات ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت شکریہ عبدالرحمان گجر صاحب، ازدار حسین صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگ آئے، بڑا زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمارے ساتھ موجود تھے قاری مدثر ارحم نعیمی صاحب، جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا افتتاح کیا. ایک قسم کا کہہ لیں کہ آپ نعت تلاوت سے شروع کیا گیا، اور تلاوت جتنی خوبصورت آواز میں انہوں نے پڑھی تو ایک قسم کا دل سے جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، تو وہ ان کی آواز کو سن کے محسوس ہو رہی تھی. اور بعض اوقات کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کے آپ لذت محسوس کرتے ہیں، دین محمدی کی لذت محسوس کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے گئے کاموں کی، وہ کس طرح سے اس دور کے اندر وہ تمام معاملات چلتے ہوں گے، کیسے تلاوت ہوتی ہوگی. تو ایک ایمبینس ایک کریٹ ہو جاتا ہے، ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. بڑے زبردست انداز میں نعیمی صاحب نے آج پڑھا. تو جناب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت ڈالے، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہمارے شو کے اندر آئے. تو آج ناظرین ہم خاص طور پہ ڈسکشن جو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم انسانوں کے حقوق کے حوالے سے تو بہت بات کرتے ہیں، بڑی ڈسکشن ہوتی ہے ہماری کہ ہم بتاتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، پیرنٹس کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، بہن بھائیوں کے درمیان یہ معاملات ہونے چاہیے. لیکن کچھ لوگ، کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں، کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ آوازیں جہاں پہ اٹھنی چاہیے وہاں پہ نہیں اٹھائی جاتی. تو آج ہم خاص طور پہ جانوروں کے حوالے سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ دین اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مکمل دین ہے، اور اسلام کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح سے صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا سلوک انسانوں کو کرنا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی معروف اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے جانوروں کے حوالے سے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے. آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھاتا ہے، اور اس میں ہر ایک کے حقوق ہیں، بلکہ صرف جاندار ہی نہیں، بے جان کے بھی حقوق ہیں. زمین کا، زمین پہ چلنا کیسے ہے، پہاڑ، دریا، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے کیا حقوق ہے. نہر ہے تو کیا ہے، اس کا پانی کون کون استعمال کر سکتا ہے، کون چرا سکتا ہے. اسی میں جو جانور ہیں ان کا ایک خاص اس انسانیت سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں وہ پروردگار ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا، عالمین کا پالنے والا ہے. اسی عالمین میں پھر ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوا عالمین کی جگہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ جو دنیا کا جہان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جانوروں کے متعلق کہ میں نے جانوروں کو کیٹاگریاں بنائی ہیں، کچھ جانور تمہاری سواریوں کے لیے بنائے ہیں، سورہ نحل ان کی آیتوں کا مفہوم ہے. کچھ جانور میں نے تمہارے خوراک کے لیے بنائے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن سے تم
اون حاصل کرتے ہو، ان سے وہ کہہ لیں سویٹر، کپڑا اور کمبل اور دیگر چیزیں بنتی ہیں. اگر ہم دیکھیں جائے تو یہ جو جانوروں کا ہے انسانی زندگی کے ساتھ، پھر ان کا گوشت کھانا. اچھا پھر اس میں ایک بات ابھی بیٹھے بیٹھے کیا خوبی ہے، سورہ بقرہ پہلی جو آیت ہے وہ گائے کے نام پہ ہے. اللہ تعالیٰ اس گائے کا حسن بھی بیان کرتا ہے. وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اب وہ دو بندوں نے ایک کو قتل کر دیا، مفہوم ہے، میں آتا جانوروں پہ ہوں کیونکہ یہ گائے جانور سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو قتل کر دیا. تو اب وہی جو قاتل ہے وہ کہنے لگا جی ان کا قاتل دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی ہڈی جو ہے وہ اس قاتل کو مارو، قاتل اٹھے گا وہ بتائے گا. اچھا جب گائے کا حکم دیا پھر انہوں نے کہا گائے کیسی ہو. وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ویسے ویسے جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں مشکل میں ڈالتا رہا. پھر آخر خوبصورت گائے کو ذبح کیا. اب قدرتی بات ہے اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے انہی سے جہاں ان کا گوبر اور فضلہ نکلتا ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے. یہ میرے پروردگار کی قدرت ہے. جیسے انسانوں کے لیے جانور کی ضرورت ہے، جانور ہماری سواریوں کے کام آتے ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی سواریاں ہیں، ان کے بھی مطلب وہ جانور ہیں. اچھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا جنات نے تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا. بخاری شریف کی لمبی ہوتی ہے، آج میں نے موضوع پہ ہی رہنا ہے. تو پھر سوال کیا جنات نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہماری خوراک کیا ہوگی؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسلمان جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی ہڈیاں تمہاری خوراک ہوگی. یعنی ہم جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی جو ہڈیاں ہیں، اسی لیے جب ہم رفع حاجت اور دیگر جگہ پہ جاتے ہیں، اب تو بہت ترقی کاری معاشرے نے، اب تو سسٹم پانی کا اویلیبل ہو گیا. اس وقت رفع جو استنجا کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی تھی کہ کنکر لے لیں، پہاڑ کا مٹی کا ڈھیلا لے لیں، لیکن ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہڈیاں ہیں نا وہ تمہاری خوراک ہوگی. اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب وہ جن جانور کی ہڈی اٹھاتا ہے تو وہ جو خوبصورت لیگ پیس ہم نے کھایا ہوتا ہے خوشبودار، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ویسے ہی گوشت اس پہ آ جاتا ہے، وہ اسی جانور کا، اگر پرندے کا ہے یا جانور کا، وہ خوراک کھاتے. پھر انہوں نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تو ہماری خوراک ہوگی، آپ نے تجویز فرما دی. اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری جانوروں کی خوراک کیا ہوگی، یعنی جو جنات کی سواریاں ہیں ان کی. تو آپ نے فرمایا سنو جو ہمارے جانوروں کا فضلہ ہے وہ تمہاری جانوروں کی خوراک ہوگی. اب وہ کیا ہوتا ہے جیسے گوبر ہے، تو جب جنات کی سواریاں جو ان کے جانور ہیں جب وہ خوراک کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے جو انہوں نے کھایا ہوتا ہے مکئی، وہ چٹالا اور پتہ یہ کیا وہ اور بھی بولا جاتا ہے وہ فصلوں کو، تو وہی فصل وہ بن جاتی ہے. جب جنات کی سواری اپنے خوراک کے لیے جاتی ہے فضلے کی طرف تو وہ فضلہ نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہی فصل بن جاتی ہے جو ہمارے جانور نے کھائی ہوتی ہے. تو جانور کا جو پہلا پرانے دور میں یہ تھا، جیسے ریگستان کا اونٹ، وہ جہاز کہا جاتا اونٹ کو، ہماری سواریوں کے بڑا کام آتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا. اونٹ نے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمائی، چلا گیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے جیسے قاری صاحب نے تلاوت کی الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھلایا، وہ علم دیا. اگر اس سے پہلے آ جائے سورت کی طرف تو حضرت اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے تابع ہدہد تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے تابع جانور ان کے پاس ہوتے تھے، آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے. جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ وہ علم دیتا ہے جو جانور باتیں کرتے ہیں. بلکہ یہاں دور کی بات یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جا رہا ہے تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے بہت دور چونٹیوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اپنے سوراخ میں چلے جاؤ، یہ قافلہ آ رہا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت دور اس چونٹی کی آواز کو سن لیا، جبکہ چونٹی کی آواز کو سنا نہیں جاتا، انسان نہیں سن سکتا. لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، اشرف المخلوقات میں اللہ کے سب سے اشرف بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان باتوں کا علم دے دیتا ہے جو عام انسان کو نہیں ہوتا. تو وہ اونٹ آیا، اس نے اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے کان میں کچھ کہا. بخاری صاحب دلچسپ جملہ یہ ہے، دلچسپ، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے تو ان کی بات کو سن لیا، لیکن جو حدیث پاک سن کے میں مزہ لیتا ہوں کہ اس اونٹ کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے. آ کے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی. اللہ تعالیٰ جانوروں کو علم دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ نے جب باتیں کی اس اونٹ نے تو وہ چلا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کیا گیا، اس کے مالک کو بلایا جائے. مالک آیا. تو جب مالک آیا تو کہا میرے صحابہ مفہوم اب سنو، کبھی تم اپنے اونٹ سے کام بہت زیادہ لیتے اور اس کو ٹائم پہ کھانا نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں رکھتے. اس کو توبہ کروائی اور اس کو کہا دیکھو تم نے اس کی خوراک کا اور اس کے پینے کا اور اس کے آرام کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ حقوق جانوروں کے. اللہ تعالیٰ کے بخاری شریف کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نا ایک گدھا گزرا، گدھا، اس کو داغا گیا. جاہلیت تھی وہاں، تو انسانوں کو اپنا غلام داغا گیا، جلایا گیا، اسے ایز اے نشانی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گدھے کو دیکھا نا کہ اس کو اذیت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس شخص پر جس نے اس کو داغا ہے، داغ لگایا ہے. یہ انسان کے وہ جانوروں کے ساتھ وہ حقوق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے کچھ جانوروں کو مارنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا سسٹم ہے. ان میں ایک سانپ ہے، ایک مچھلی ہے، مچھلی نہیں، ایک چھپکلی ہے، ایک چمگادڑ ہے. یہ کچھ موذی جانور جو خطرناک جانور ہیں ان کو مارنے کا حکم فرمایا. ایک حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں تو ایک سانپ آیا اور گرا. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مارو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو مارنے کی کوشش کی، سانپ چلا گیا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ سانپ آپ کے شر سے بچ گیا جیسے آپ لوگ سانپ کے شر سے بچ گئے. یعنی سانپ نے آپ کو نقصان پہنچانا تھا، میں نے حکم دیا اس کو مارو، تو اب وہ تمہارے شر سے وہ فرار ہو گیا، وہ بچ گیا. ان جانوروں کے علاوہ یہ جو 4-5 جانور ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جانور کو مارنے سے منع فرمایا ہے. بلکہ ایک اور روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے نوافل. تو نوافل نماز غالباً قصف کی نماز تھی. وہ پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی. اچھا، جب جہنم دکھائی گئی تو آپ ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں. وہ عورت جو ہے اس کو بلی نوچ رہی ہے، اس کو بلی نوچ رہی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جو ہے یہ بلی کو باندھا رکھتی تھی اور اس کو بھوکا رکھتی تھی، اس کو اذیت دیتی تھی. آج اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہو رہا ہے، اذیت ہو رہی ہے. پھر ان جانوروں کا جو سسٹم ہے خوراک کے ساتھ ہے، سواری کے ساتھ ہے، ہمارے لباس کے ساتھ ہے. اب ہمارے ہاں تو اب کنچی کا دیگر وہ زیادہ آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی دیہات میں اور بعض علاقوں میں گدا گاڑی
اور وہ بالکل گھوڑے ابھی بھی استعمال ہوتی ہے، شہروں میں بھی ہوتی ہے۔ شہروں میں بھی ابھی بھی استعمال ہوتی ہے۔ ان پر بہت زیادہ وزن لاد دینا، ضرورت سے زیادہ ان کو اذیت دینا اور کسی بھی طرح انہیں وہ تنگ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ان پہ بھی اتنا وزن ڈالنا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر جانوروں کی اجرت کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ان کی اجرت لینا کیسا ہے، مطلب گدھا گاڑی وہ سنبھالنے کے لیے، تو ان کی اجرت لینا مالک کے لیے بالکل درست ہے۔ فقہاء نے اور اسلامی تعلیمات نے اس کو بالکل درست قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ وہ یہ سسٹم جو ہے وہ سواریوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جانوروں کی خوبصورتی، کچھ جانور اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے حلال کے، جیسے میں نے پہلے کہا سورہ نحل، کچھ ہماری خوراک کے لیے ہیں، کچھ ہمارے لباس کے لیے ہیں، کچھ ہماری سواریوں کے لیے۔ یہ اس مالک کی حکمت ہے، انہوں نے کیٹاگری بنائی ہوئی ہے۔ پھر ان کی خوبصورتی، اس پر بڑا انحصار ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی قربانی اگلا ماہ شوال کے بعد ذیقعدہ اور پھر ذی الحجہ آ جائے گا تو پھر قربانیوں کا ایک وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر ان کی قیمتیں لگتی ہیں وہ خوبصورتی پہ کہ جانور کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، اور اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز وہ دینی ہے، اور قربانی کے لیے خاص جانور دینا جس پہ کوئی عیب نہ ہو اور دیکھنے کو وہ لاگڑ کمزور نہ ہو۔ اور پھر فرمایا یہی جو جانور ہے یہ قیامت والے دن تمہاری سواریاں بنیں گے، یعنی پل صراط سے کہ تمہیں جانور گزار کر جو ہے وہ جنت کی طرف لے کر اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں نہیں جائیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ سید علامہ حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب موجود ہیں، اور مزید ہم ڈسکشن جو ہے وہ جانوروں کے حوالے سے کریں گے۔ جیسا کہ بریک سے پہلے بھی ڈسکس ہو رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے جانوروں کے ساتھ محبت رکھتے تھے، نہ صرف محبت رکھتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے جانوروں نے آ کے شکایات کی اور اس کا ازالہ پھر کس طرح سے کروایا گیا ان کے مالکوں کی طرف سے۔ اب مزید اس حوالے سے سوال کریں گے ان سے۔ حسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کون کون سے جانور ہیں جن کو پالا جا سکتا ہے، اور کیا یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانور پالتے تو ہیں لیکن ان کی آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں، جیسے مرغوں کی، کتوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو جانوروں کے اوپر تشدد کرتا ہے جو شخص، اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ جانوروں کے متعلق تھا، اور یہ سوال از حد ضروری تھا، کیونکہ ہمارے جو خاص طور پہ چنیوٹ اور جنگ اور گرد و نواح کے ناظرین جو گفتگو سنے، یہ ہمارے دیہات میں زیادہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو لڑانا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پالتو کہا، کچھ جانور پالتو ہیں جنہیں گھر میں پالا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے آپ نے، اور انبیاء کرام کی میں نے پڑھا، بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں ان کو پالا بھی، ان کو چرایا بھی۔ لیکن اللہ کے سب سے محبوب نبی اور بکریاں چرا رہے، سبحان اللہ، کیا سی تربیت امت تھی۔ غالباً میں نے شاید عید الاضحیٰ پہ آپ سے بات کی تھی پروگرام میں، مجھے یاد آ گیا، میں نے اسی ڈشز پہ دیکھے، سب سے زیادہ قربانی بکرا اور چھترا کی ہوتی ہے، کروڑوں نہیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں، لیکن ان کی تعداد میں کمی نہیں آتی۔ اگلی بار پھر منڈیاں ویسے بری ہوتی ہیں، جبکہ باقی جانوروں کی اتنی قربانی نہیں ہوتی جن کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے، اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں وہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں برکت دے دیتا ہے۔ میں نے بہت سے دوست ایسے دیکھے جنہوں نے بکریاں پالی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ابا جی کے وہ تھے، وہ مریض ہیں، تو انہوں نے وہ ایک بکری گفٹ کی تھی، اچھی طرح یاد ہے، ہم بچے ہوتے تھے تو وہ گھر میں اس وقت ہوتا تھا، تو اس ایک ہی برکت سے وہ گھر میں کئی ہوگی، پھر کوئی قربانی کے لیے کچھ ذبح کیا، کوئی عقیقہ کیا۔ تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بکریوں میں واقعہ ہی برکت ہے۔ پھر پالتو جانوروں میں بلی آ جاتی ہے، اور احادیث آپ تو
قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مولا علی علیہ السلام کے حوالہ سے احادیث تقریباً 13,000 احادیث ان سے وہ مروی کر دی اور وہ بک چھپ کے آ گئی ہے، اور وہ بہت بڑا ان کا احسان ہے اس امت پر۔ دیکھیں جو بھی دین کا کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے متفق تھے ہمارے لوگ، کیونکہ دیکھیں تحقیق ہے جتنی کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ تو ابو ہریرہ کیا ہے؟ بلیوں کا باپ، کنیت ہے، آپ نے بلیاں پالی تھی، اور یہاں تک آتا ہے نماز پڑھتے تھے گود میں بھی آ جاتی تھی، پھرتے بھی تھے۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آپ کو پیار سے نوازا، میں نواز لفظ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ لقب اتنا پیارا آیا کہ جس لقب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنیت دی ہے وہی میری ہو جائے۔ تو اسی سے آج تک بلکہ قیامت تک لوگ ان کو پکارتے رہیں گے، بلیوں کا پالنا۔ اور جنہوں نے تجارت کے غرض سے گھوڑے کا، گدھے کا اور دیگر جانوروں کا یہ جو گھروں میں رکھنا سواری کے بعد، اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے رکھوالی کے لیے۔ اس میں 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں نے ابو داؤد شریف کی پڑھی ہے، اس پہ یہ ہے مفہوم روایت کا، حفاظت کے لیے کتے کا رکھنا، گھر میں نہیں، جیسے حویلی ہے اور آپ کا کوئی کھیت ہے، ان کے لیے کوئی ایسے جانور نہ آ جائے، وہ کتوں کا وہ اس کی رکھوالی کے لیے رکھنا وہ درست ہے۔ آپ نے جو فرمایا ہے پرندوں کے حوالے سے اور جانوروں کے حوالے سے، انہیں خوراک کھلا کر لڑوانا یہ غلط، یہ بالکل ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں جانوروں کے حقوق ہے، لڑانا نہیں، اور یہ تو جانور ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی۔ پھر عجیب و غریب تماشا لگانا، اس پہ دیکھیں گاؤں کے گاؤں اکٹھے ہوتے ہیں، شرطیں لگتی ہیں، انعام ہوتے ہیں۔ مجھ سے پتہ نہیں کس نے کس جگہ لیا، وہ میلہ ایک لگنا تھا، تقریر کا ٹائم، خیر میں نے بعد میں معذرت کر دی جب ان کا موت، تو اس پہ باقاعدہ لکھا تھا کہ اس ٹائم تقریر ہوگی، اس ٹائم محفل سما ہوگی، اور اس ٹائم وہ کتا کا وہ مقابلہ ہوگا جانوروں کی لڑائی کا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ہمارا ایسے اشتہار پہ نام آ جائے گا تو لوگ سمجھیں کہ یہ بھی پھر وہاں ہمارا بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تربیت ہے ضروری، جانوروں کو لڑانے سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع، سختی سے منع فرمایا۔ پھر شرط تو ویسی ہی حرام ہے، وہ تو ویسے ہی جوا میں آ جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دشمن کو قتل کرو، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اس کو فوراً قتل کرو، اذیت نہیں دینی۔ جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ احد پہ اذیت دی گئی، دشمنان کی طرف سے ناک شریف آپ کا، کان پاک اور دیگر اعضاء کاٹے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو سخت اذیت دینے سے منع کیا کہ ایک ضرب سے ہی اس کا کام تمام کر دو۔ اب بھائی اس میں بھی اخلاقیات اخلاقیات اب اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اور فرمایا جب تم مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو تیز دار آلے سے کرو، جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں، میں چونکہ اس پروگرام کا فائدہ اٹھا کے ناظرین تک یہ پیغام پہنچا دوں، ہمارے ہاں چند پیسے بچانے کے لیے قربانی کے دنوں میں ہم خود ہی کسائی بن جاتے ہیں۔ تو میں ان سے اپیل کروں گا بنے کسائی، بالکل بنے، آپ کا شوق ہے، عید شاید میں بھی دیکھتے ہیں مزہ تب آتا ہے، اگر گھر قربانی تو ہم گوشت بناتے ہیں، مزہ ویسے مصروفیت بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک اپنا ہی حسن ہے اور نبی پاک کی سنت ہے۔ لیکن میں ان سے اپیل کروں گا کہ جانور ذبح کرنے کے وقت بالکل کسی ایسے بندے کو لے کر آئیں جسے تجربہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے نا یہ کھانا حرام ہے اور یہ کھانا حلال ہے، کچھ جانوروں کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، کچھ جانوروں کا گوشت حرام ہے، تو اس کے اوپر اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں کہ کون سے جانوروں کا گوشت ہے جو کہ حلال ہے اور کون سے ایسے حرام ہیں، اور کوئی بک کوڈ کر دیں یا کوئی حدیث کوڈ کر دیں اس کے ساتھ؟ یہ سیاح کی اور فقہ کی کتابوں میں ہاں ایک جانور کا اختلاف ہے، اس میں وہ بھی میں اینڈ میں، بکرا بکری، چھترا چھتری، بھینس اور بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، یہ جانور جو ہے
وہ انسان کے لیے حلال ہے، اور انہی جانوروں کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ نر ہو یا مادہ ہو۔ ہمارے یہاں کے بکری کی نہیں ہوتی، یا اگر گائے کی ہوتی ہے تو بکری کی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک دفعہ مجھے یاد اچھی طرح ہم منڈی گئے تو ہمیں بکرے کے سائز میں بکری جو ہے وہ آدھی قیمت میں مل رہی تھی، تو میں نے لے لی۔ تو بعد میں نا کچھ خواتین گھر آئی، انہوں نے تو آپ نے بکری کی ہمیں، تو میں نے کہا دیکھیں جو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس ہی کی جو ہے وہ قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک جانور پہ فقہ کا اختلاف ہے، فقہ حنفیہ کے نزدیک وہ درست نہیں ہے، اور امام مالک کے نزدیک ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو جی گیا ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس دن پہ زیادہ تر لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، گھر پہ اپنا دن جو ہے وہ گزارنا ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ گھر کے اوپر کھانا تیار کیا جائے، فیملی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ لیکن پھر بات وہی پہ جو روزانہ ہم کرتے ہیں کہ بھاؤ کیا ہوں گے آج کے، تو اس کے اوپر ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، آج کے بھاؤ کی طرف۔ بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق اشیاء خورنوش اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور فروٹس کے ریٹس کیا طے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریلی جو جاری کر دی گئی ہے۔ ریلی اس کے مطابق سبزیاں مہنگی ترین سطح کے اوپر برقرار ہیں۔ پیاز 2 روپے سستا ہوا ہے، 48 سے 46 روپے ہوا ہے۔ ٹماٹر 2 روپے مہنگا ہوا ہے، 40 سے 42 روپے کلو۔ لیمو دیسی 10 روپے سستا ہوا ہے، 310 سے 300 روپے کلو۔ سبز مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے، 70 سے 65 روپے کلو۔ کریلا 5 روپے سستا ہوا ہے، 120 سے 115 روپے کلو۔ چکندر 30 روپے سستی ہوئی ہے، 85 سے 55 روپے کلو۔ دھنیا 5 روپے سستا ہوا ہے، 85 روپے سے 80 روپے کلو۔ بھنڈی توری 5 روپے سستی ہوئی ہے، 135 سے 130 روپے کلو۔ سیب کالا کلو 330 پہ ہے، 335 پہ ہے۔ سیب سفید 190 پہ، جبکہ کیلا 350 روپے درجن پہ برقرار ہے۔ فالسا 150 پہ ہے، لوکاٹ 120 پہ، خربوزہ 115 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ گرما 5 روپے سستا ہوا ہے، 60 سے 55 کا۔ تربوز 35 پہ ہے، آڑو 160 پہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اسٹرابری 120 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ آم سندری 85، آم مالدہ 125 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ تو آم کی ابھی جو آمد ہے وہ شروع ہوئی ہے، لیکن قیمتیں مستحکم ہے گزشتہ 3 روز سے۔ اور اگر بات کریں اوور آل پوری لسٹ کی تو مہنگائی کی شرح جو ہے عام آدمی کے لیے کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور ایک روز بعد ادارہ شماریات کی ہفتہ روزہ رپورٹ بھی جاری ہوگی، جس میں یقیناً طور پہ اس ہفتے کے دوران بھی مہنگائی بڑھتی ہوئی رپورٹ ہوگی، کیونکہ پورے ہفتے کے دوران جو ہے چیزیں مہنگی ہوئی اشیاء خورنوش رپورٹ کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو ناظرین واپس اب ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو جانوروں کے حقوق ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اس حوالے سے ہمارا دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو حسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اگر قربانی کے جانوروں کے علاوہ دیکھا جائے تو کس کس جانور اور پرندے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اور کس کا نہیں کھانا چاہیے؟ پرندوں میں یہ مرغی ہے، چڑیا ہے، یہ پرندے جو ہیں، اور بٹیر ہے، بطخ ہے، تلیئر ہے، جی ان کا جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ پھر ان کو رکھنے کا آ جاتا ہے اذیت کے معاملے میں، بعض خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں۔ ہاں ان کی اتنی اجازت ہے کہ آپ ان کی خوراک کا اور آپ ان کے رہنے کے لیے گھر، وہاں گرمی نہ ہو، دیگر انوائرمنٹ اگر پوری ہے، جیسے طوطا ہے، اور بعض طوطے بولتے بھی ہیں، میں نے یہ خود دیکھا، آپ نے بھی شاید ہی دیکھا ہوگا کہ وہ باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو سکھلایا جاتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ پالتو پرندوں میں ان کو رکھنے کی اجازت ہے۔ پھر میں ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ گرمیوں کے دن ہے تو میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے بڑا اچھا کہ وہ اپنی چھت پہ ایک وہ کنڈی ٹائپ برتن مٹی کا رکھ دیتے ہیں، اسے وہ کہہ لے وہ پرات ٹائپ کہہ لے، کنڈی کہہ لے، یا جو بھی اس کو وہ کہہ لے، اس پہ وہ پانی ڈال دیتے ہیں، پرندے پانی پیتے ہیں۔
कुजा, हाँ जी कुजा, कुजा क्योंकि हमारे शहरों में तो ये कम है, लेकिन वो रख, तो ये बाइसे बरकत है और आपके सदक़े में से ये एक सदका है और ये करना चाहिए। बल्कि हर घर में अगर रख दे, फिर पानी का भी ख्याल रखें कि ठंडा पानी हो और पानी बदलते रहे, इसकी बहुत सी बरकत है। फिर इसके साथ साथ जानवर और परिंदे, जैसे कहा कि रब्बुल आलमीन सिस्टम है। एक बात करके फिर मैं रहमत पे आऊंगा, शहद की मक्खी है और अन्नहल कुरान पाक की पूरी सूरत जो है वो शहद की मक्खी के नाम पे। तो किसी ने पूछा, रवायत का मफहूम है कि भाई आप मुख्तलिफ फलों का रस लेती हो, कोई फूल कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, कोई फीका होता है, तो शहद तुम्हारा जो है वो मीठा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक मलका होती है, या कह रहे कोर कमांडर होती है, या हमारी सरदार होती है, जैसे इस मुल्क को हमारी अफवाज, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो हमारे सिस्टम को संभाले हुए, और आज हम अपनी अफवाज की वजह से ही बाइज्जत बैठे हैं। वरना उन इलाकों की तरफ देखें कि जहाँ पर सिस्टम नहीं है, फ़लस्तीन की तरफ देखें, कश्मीर की तरफ देखें, बाहर का इसी तरह अल्लाह का सिस्टम है। जानवरों के भी सरदार होते हैं, जंगलों में भी सरदार होते हैं जानवरों के। खैर अब टाइम बिल्कुल थोड़ा है, मैंने एक और बड़ी बुखारी शरीफ की दिलचस्प रवायत रखनी, अल्लाह करे उससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, वो इसके बाद मैंने पेश करनी है, बाकी फिर आप जैसे फरमाएंगे। तो वो जो मक्खी है, तो फरमाया कि जो हमारी सरदारा फिर कहती है, इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दुरूद पाक पढ़ो। तो कहा हम सब मक्खियाँ मिलकर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ती हैं तो वो शहद मीठा हो जाता है, और इसी शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। बात करने का शाजी मकसद है, ये अल्लाह का सिस्टम है, ये रब की कायनात है, अल्लाह चाहता ये मेरी अब बैठे तो मैं कहता हूँ दीवारों से शहद निकाल लेता, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पत्तों से शहद निकलता, मक्खियों की क्या ज़रूरत थी। ये मेरे मालिक का सिस्टम है, इसे कामा हक़्क़ुहु मालिक जाता है। लेकिन एक रवायत मुस्लिम और बुखारी और सिहा की और तिब्यानुल कुरान और तफासीर कुतब में बड़ी बड़ी है, और हर मसलक ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोट की है। हमारे वो अहले हदीस भाई हो, अहले तशय्युअ भाई हो, देवबंद भाई हो, या बरेलवी मकतबा फ़िक्र कर, मैंने सबकी कुतुब में मैंने ये पढ़ा है बाकायदा कि एक औरत थी, फाहिशा औरत थी, तो वो आ रही थी और मफहूम है कि अपना जो भी काम करके आ रही थी, तो उसने देखा गर्मी है तो पानी पिया। जब वो पानी पी के चली तो देखा कि एक कुत्ते का, वो कुतिया का बच्चा छोटा जो वो बिलक रहा है पानी से। तो उसको ख्याल आया, उसने क्या किया, वो दोबारा कुएं में उतरी, और एक रवायत मैंने ऐसे पढ़ी है कि उसने अपने मोजे थे उस पर वो दुपट्टा बांधा और उसको लटकाया। खैर उस कुत्ते प्यासे को पानी पिलाया। किसी ने उनको ख्वाब में देखा कि वो जो औरत है वो जन्नत के मज़े ले रही है, जन्नत का पानी पी रही है, जन्नत की खुराक खा रही है। वो परेशान हो गया कि मौला ये तो एक बदकारा औरत थी और इसने तो कभी जिंदगी में कोई नेकी नहीं की थी। तो फिर जवाब मिला कि एक दफ़ा मेरी मखलूक में, जानवरों में कुत्ता वो प्यासा था, इसने उसको पानी पिलाया। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हल जज़ाउल इहसानी इल्ला इहसान। फिर वो सूरह रहमान की वही आयत आ गई, जो किसी नेकी करता है मेरा अल्लाह ताला नेकी का बदला नेकी में बदला। सिर्फ उस कुत्ते को पानी, प्यासे को पानी पिलाने से अल्लाह ताला ने उस औरत को बिल्कुल जन्नत की बिशारत मिल गई। और इससे महसूस होता है कि इंसान ही नहीं बल्कि हैवानात जो हैं वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज जो है उनसे मोहब्बत करना। शायद एक और बड़ी प्यारी रवायत है कि चिड़िया को एक परिंदे को पकड़ा था साहबाई के राम रिदवानुल्लाह। अच्छा, जी, इस पे मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा सा, क्योंकि वक्त कम रह गया, ये भी जल्दी जल्दी बता दें। ये पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनको भी काटना, जानदार तो ये भी होते हैं जी, क्या इसके हवाले से भी कोई है? जी, इसमें अलम वमा अरजलना मिनल मुसिराती मा अन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बा व नबाता व जन्नत। अल्लाह फरमाता कि मैं आसमान से पानी नाजिल करता हूँ और इस जमीन से मैं अनाज को उगाता हूँ। किस लिए? कुछ तुम्हारी खुराक के लिए काम आते हैं और कुछ तुम्हारी जानवरों की खुराक के काम आते हैं। बिल्कुल कुछ को काटा जा सकता है और कुछ जैसे साईदार दरख्त है, जैसे बिलच हो गया, एक अच्छा
درخت ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، ان کو کاٹنا درست نہیں ہے. لیکن وہ جو دلچسپ روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں وہ پالتو، تو ایک نے نا چڑیا کا بچہ، ایک پرندے کا بچہ پکڑ لیا. جب پکڑا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے فوراً سے چھوڑو. جب اس کو چھوڑا گیا تو اس کی ماں نے اسے پروں میں لیا اور پھدکنے لگی. فرمایا دیکھا اے میرے صحابہ اس ماں کا عمل. یا رسول اللہ حبیب اللہ دیکھا. فرمایا اس ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے. فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بہت زیادہ پیار ہے. کہا یہ ایک ماں کا بچے سے پیار ہے، تمہارا پروردگار 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑا زبردست سیشن رہا. بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو لیے. سلامت رکھے. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.